के दर्स में बताया गया था, कल के दर्स में पढ़ाया गया था आऊज़ बिल्लाह के मुतालिक सारी बातें, और मैंने बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल के दर्स में होगा। तो इंशाअल्लाह आइए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सात नाम अल्लाह बहुत मेहरबान रहम वाला। इसकी लफ्ज़ी तर्जमा यह होगा सात इस्म अल्लाह, इस्म नाम अल्लाह, अल्लाह और रहमान निहायत रहम वाला, रहीम निहायत मेहरबान। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। बिस्मिल्लाह के मुतालिक चंद बातें गौर करने की हैं। एक ये कि उसका ताल्लुक आऊज़ बिल्लाह से क्या है, दूसरे ये कि इसमें निकात क्या है, तीसरे इसके फजाइल व फवाइद क्या हैं, चौथे उसके मुतालिक फिक़ही मसाइल क्या हैं, उसमें जो गैरों ने सवाल किए उसके मुतालिक क्या है। बिस्मिल्लाह का आऊज़ बिल्लाह से दो तरह ताल्लुक है। एक तो ये कि आऊज़ बिल्लाह में मा सिवा अल्लाह से अलहदगी थी, और बिस्मिल्लाह में अल्लाह के तरफ तवज्जो और मा सिवा अल्लाह से अलहदगी। तवज्जो इल्लाह सब पर मुकद्दम है, इसलिए आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पर मुकद्दम है। दूसरी ये कि आऊज़ बिल्लाह में बुरे अकाइद और बुरे आमाल वगैरह से परहेज है, और बिस्मिल्लाह में अच्छे अकाइद और अच्छे आमाल वगैरह को रब से हासिल करना है। तो गोया वो परहेज था, ये इलाज है, और परहेज इलाज पर मुकद्दम है। पहले बीमारी को दफा करो, फिर माक़ूयात का इस्तेमाल करो। पहले लिहाजा आऊज़ बिल्लाह पढ़ो और बिस्मिल्लाह बाद में। इसके निकात यह है कि बिस्मिल्लाह के निकात में दो किस्म के निकात हैं। एक तो खुद बिस्मिल्लाह के हर काम के शुरू में क्यों पढ़ी जाती है, दूसरे बिस्मिल्लाह के अल्फाज में यानी बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम में क्या निकात है। पहला नुक्ता, कुफ़ार अरब अपने हर काम को बुतों के नाम से शुरू करते थे, चुनांचे कहा करते थे कि बिस्मिल्लात उज़्ज़ा। लिहाजा जरूरी हुआ कि मोमिन मुसलमान अपने हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करें ताकि कुफ़ार की मुखालिफत जाहिर हो। इसका फायदा क्या होगा? इससे मालूम हुआ कि मुसलमान का हर अमल कुफ़ार के मुखालिफ होना चाहिए। इनसे मोहब्बत और मुशाबहत बहुत बुरी चीज है। दूसरा नुकता, जिस काम की इब्तिदा अच्छी हो उसकी इंतहा भी अच्छी होती है। बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में आजान कही जाती है ताकि उसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम पर हो और उसकी तमाम जिंदगी बखैरियत गुजरे। दुकानदार दुकान की पहली बिक्री उधार नहीं करता बल्कि नकद पैसे मांगता है ताकि सारा दिन तिजारत के लिए अच्छा गुजरे। इसी तरह मुसलमान को जरूरी है कि अपने हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करे ताकि खैर खूबी अंजाम को पहुंचे। तीसरा नुक्ता, सरकारी माल पर कोई सरकारी अलामत लगा दी जाती है ताकि चोर उसको लेते हुए खौफ करे और चुरा ना सके, क्योंकि सरकारी माल की चोरी एक किस्म की बगावत है। इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि अपने हर काम के अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़ ले ताकि ये बिस्मिल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानदेही बन जाए और शैतान चोर उसमें अपना दखल ना दे। और हदीस पाक में आता है कि जिस काम के अव्वल में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें शैतान शरीक हो जाता है, और बिस्मिल्लाह के पढ़ लेने से वो काम शैतान से महफूज रहता है। इसकी पूरी बहस बिस्मिल्लाह के फवाइद में आएगी। चौथा नुक्ता, आदमी जिसका जिक्र ज्यादा करता है
اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان بسم اللہ زیادہ پڑھے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں رحمت الہی اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقاش نے یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو جائے، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، لیکن اپنا نام میں نے نہیں پڑھایا۔ یہ عرض معروض ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق کا نام میں نے لکھوایا، کیونکہ صدیق اس سے واضح نہ ہو کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو، خدا تعالیٰ سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے علیحدہ ہو، تو خدا پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں۔ پانچواں نقطہ یہ کہ دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں اور اس کا تریاق رب تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہ کرے۔ چنانچہ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تاریخ شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھیکاری ہی میری تعریفیں کر کے مجھ سے مانگنا چاہتا ہے۔ تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلوا دے۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے، تو صاف صاف تو نہیں کہتا، رب کی تعریفیں کرتا ہے اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرے اس نام لینے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ فقیر اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پیش کرتا ہے کہ مولا کہاں مجھ جیسا ضعیف البیان انسان اور کہاں تفسیر قرآن، تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے، تو بھی اس کو درست فرمانے والا ہے اور خیر و خوبی انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ساتویں نقطہ، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا، اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کرا لیا۔ اور یہ بات تب ہی حاصل ہوگی جبکہ ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے۔ لہذا جب ہر کام کے شروع بھی میں بسم اللہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی کبھی اس میں میں نہ پیدا ہوگی، بلکہ تو
میں فنا رہے گا۔ بسم اللہ کے دو سے شروع کیا گیا اور اس میں کے الف کو گرا دیا، حالانکہ اقرا بسم ربک میں اگرچہ الف پڑھنے میں نہیں آتا مگر لکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ حکمت نمبر 1، انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بلا بولا تھا، یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا بلا، یعنی ہاں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے بے نکلا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بے سے شروع کیا تاکہ رب قرآن پاک پڑھتے ہی وہ عہد وہ میثاق یاد آ جائے۔ دوسری حکمت، خدائے پاک کا نام بر اور بار اور باری بھی اور یہ بے سے شروع ہوتے ہیں، تو گویا اس میں رب کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا، نحوی قاعدہ سے بے ملانے کے لیے آتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملنا ہی چاہتا ہے اور الف بے تعلق چاہتا ہے، اس لیے یہ وصل کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ملنے کا وقت ہے اس لیے بے سے ابتدا کی گئی۔ چوتھی حکمت، بے میں انکسار ہے اور الف میں بلندی ہے، لکھنے میں اور بولنے میں بھی، لہذا بندے کے اظہار عاجزی کے لیے بے ہی مناسب ہے۔ اسم، یہاں بسم اللہ کہا گیا، باللہ نہ کہا گیا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے۔ اولا نام تک تو پہنچ ہی، بعد کو ذات تک پہنچے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ لفظ اللہ رب نہیں، یہ تو کچھ حروف کا مجموعہ ہے۔ جب الف اور لام اور الف اور ہاں سے مدد اور برکت لینا جائز ہے، تو اللہ کے پیاروں سے مدد لینا بھی درجہ اولا جائز ہے، کیونکہ ان حروفوں سے تو کم نہیں۔ مجھ سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اسم اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام پاک ہے، جیسے کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ ذکر دلائل الخیرات شریف حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر دلالت کرے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کی ذات کو ظاہر کیا۔ رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کے مظہر عقم ہے۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیز باقاعدہ نحوی اسم پر سارے فعل اعتماد کرتے ہیں اور وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ دیکھو مارا کا اعتماد زید پر ہے، نہ کہ زید کا اعتماد مارا پر، یعنی زید ہو تو مارا پائی جائے، مارا پائی جائے، نہ یہ کہ مارا فعل ہو تو زید پایا جائے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سارے عالم کا اعتماد ہے، بلکہ اعتماد کو بھی آپ پر اعتماد ہے، لیکن آپ کو بجز پروردگار کی ذات کے کسی پر اعتماد نہیں۔ باقاعدہ نحوی اسم فعل کا محتاج نہیں، بلکہ فعل اسم کا حاجت مند ہے۔ بعض فعل بغیر اسم کے ملے ہوئے جملہ پوری بات نہیں بن سکتا اور اسم بغیر فعل کے جملہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم میں کسی کی حاجت مند نہیں، بلکہ سارا عالم ان کا محتاج ہے، کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ باقاعدہ تصوف کہا ہے اسم اور
کہاں کا فعل، یہ سب اعتبارات ہیں. اصل حقیقت محمد یہی ہے. یہ سب اس کے پرتو سائے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، وہی جلوہ شہر شہر ہے، وہی اصل عالم و دھر ہے، وہی بہر ہے، وہی لہر ہے، وہی پات ہے، وہی دھار ہے. پانی ایک ہی ہے مگر الگ الگ اعتبارات سے الگ الگ نام، کنارہ، دھار، پات، موج، نہر، نالا، دریا، سمندر. پھر فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ وہ سب فنا. وہی جان ہے جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن ہی سے ہے بقا. فرماتے ہیں ادب جھکا لو سر، وہ لگ کے میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. یہ بہت اچھے قابل ہے اور کسی قاعدہ شریعت کے خلاف نہیں. اب آگے جو رحمان اور رحیم آ رہا ہے وہ یا تو اللہ کی صفت یا لغوی معنی میں اسم اللہ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور حضور علیہ السلام کو رحیم کے قرآن نے فرمایا ہے. رہا لفظ رحمان تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں فرمایا کہ حضور تمام صفات الہیہ سے موصوف ہے. قرآن کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تفسیر کبیر کے شروع میں بسم اللہ کے ماتحت ہے کہ حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں جن میں سے 1000 کے ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 صرف انبیاء کرام اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریعت میں اور 300 انجیل میں اور 300 زبور میں اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں. اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں. لہذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا. ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی اسماء صفاتیہ. ذاتی نام اسے کہتے ہیں کہ جو صرف ذات کو بتائے اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کرے. ویسے ایک آدمی کا نام عبداللہ خان ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اسے عالم کہتے ہیں. اور کیونکہ قرآن پاک بھی اس نے حفظ کیا ہے لہذا اسے حافظ بھی کہتے ہیں. قرات بھی سیکھی ہے اس واسطے اس کو قاری بھی کہتے ہیں. زمین کا مالک بھی ہے لہذا اس کو زمیندار بھی کہتے ہیں. تو عبداللہ تو اس کا ذاتی نام ہوا کیونکہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا. علم اور قرات اور حفظ وغیرہ کی طرف اشارہ نہ کیا اور دوسرے نام اس کی صفاتی نام ہے. اس طرح لفظ اللہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے تو باقی علیم، قدیر، رحمان اور رحیم وغیرہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس میں ذات کی پہچان چند ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نام والے کے ساتھ خاص ہو، دوسرے کہ اس میں شرکت نہ ہو. دیکھو جو بھی علم سیکھ لے اسے عالم اور جو بھی قرآن پاک حفظ کر لے اسے حافظ کہا جائے گا. لیکن اس علم اور حفظ کی وجہ سے کسی کو عبداللہ خان نہ کہا جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعد صفاتی نام رؤوف، رحیم وغیرہ اللہ کے لیے بھی استعمال فرمائے گئے ہیں لیکن اللہ کسی کو نہ کہا گیا. دوسرے یہ کہ اس میں ذات کبھی کسی اسم کی صفت بن کر نہیں آتا بلکہ صفتوں کا موصوف بن کر آتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ خان عالم، فاضل، حاجی، قاری، نمازی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاجی صاحب عبداللہ خان ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا مگر کسی اسم کی صفت نہ بنا.
تیسری پہچان یہ ہے کہ اسماء صفات میں ذاتی کمی کا احتمال ہوتا ہے، مگر اس میں ذات میں یہ احتمال نہیں۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص سے زیادہ عالم ہے، اس سے زیادہ قاری، اس سے زیادہ مالدار، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ عبداللہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے دوسرے بعض ناموں میں تفصیل وغیرہ کے سیغے بن سکتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، علام بھی، قادر اور قدیر بھی ہے، لیکن لفظ اللہ کی نہ تفصیل بنے، نہ مبالغہ، نہ صفت، نہ مشبہ وغیرہ۔ اس فرق کا بہت خیال چاہیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا نہیں، مشتق ہے یا جامد۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جامد۔ مشتق کہتے والے فیصلہ یقین نہ کر سکے کہ کس لفظ سے مشتق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ الہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سکون اور چین اور قرار، کیونکہ حق تعالیٰ کے ذکر سے سب کو چین اور قرار آتا ہے، اس لیے اس کا نام اللہ ہے، یا اس لیے کہ ہر ممکن چیز واجب پر ختم ہوتی ہے اور قرار پکڑتی ہے۔ تمام عالم کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، لیکن اللہ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ بعد نے فرمایا ہے کہ لفظ ولا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حیرانی، کیونکہ تمام مخلوق اس کی ذات و صفات میں حیران ہے۔ محرومین تو جہالت کی تاریکیوں میں پھنسے ہیں، اور واصلین تجلیات و نورانی کچھ نہ پا سکے اور اس کی حقیقت کو نہ پہنچ سکے کہ آفتاب حیران اندر حیرت آمید، حیرت اندر حیرت ہست یا حیرت سراپا کار در سرکار با۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بلندی، چونکہ حق تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند و بالا پر ہے، اس لیے اس کو حق اللہ تعالیٰ اللہ کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اس لا سے بنا ہے، جس کے معنی حجاب کے ہیں، یعنی پردہ، کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات نظر، خیال، دماغ، وہم، عقل سب سے روا ہے، پردہ ہے، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم و زہر چے گفت اند و شنیدن و خواندن، لطف در کے اللہ کی ذاتی ظہور کی وجہ سے چھپ گئی اور کمال نور کی وجہ سے نظر نہ آ سکی۔ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نہ دی۔ بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس الہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے عاجزی و راضی کرنا، کیونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور جاری کرتے ہیں، لہذا اسے حق تعالیٰ اللہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کی انتہا مسبب بالاسباب پر ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ لفظ اللہ اس الہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے گھبرا کر آنا، کہ تمام مخلوق ہر مصیبت میں آخر کار رب کی طرف پناہ پکڑتی ہے، اس لیے اس کا نام اللہ ہے۔ صاحب تفسیر کبیر نے اسی معنی کو ماتحت فرمایا کہ مقبوض خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن پروردگار ایسا کریم ہے کہ اس کے مقبوض بندے اسی کی بارگاہ کی طرف بھاگتے ہیں، بلکہ وہ خود بلا رہا ہے، فرماتا ہے فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر آؤ اللہ کی طرف۔ بادشاہ مالدار فقراء سے اپنے دروازے بند کرتے ہیں تاکہ فقیر ہمارے پاس نہ آئے، لیکن رب تعالیٰ وہ غنی ہے کہ جس کا دروازہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اور تو بھگاتے ہیں مگر وہ اپنے دروازے کی طرف بلاتا ہے، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے بندو
मुझसे मांगो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। दो भाई थे, हिकायत एक बयान की जाती है कि दो भाई थे, एक मुत्तकी परहेजगार, दूसरा फासिक व बदकार। जब फासिक मरने लगा तो मुत्तकी भाई ने कहा, बेटा तुझे मैंने बहुत समझाया मगर तू अपने फिस्क फजूर से बाज ना आया, अब बोल तेरा क्या हाल होगा। उसने जवाब दिया कि अगर क़यामत के रोज मेरा रब मेरा फैसला मेरी माँ के सुपुर्द कर दे तो बताओ कि माँ मुझे कहाँ भेजेगी, दोज़ख में या जन्नत में। परहेजगार भाई ने कहा कि माँ तो वाकई जन्नत में भेजेगी। गुनहगार ने जवाब दिया कि मेरा रब मेरी माँ से ज्यादा मेहरबान है। ये कहा और इंतकाल हो गया। बड़े भाई ने ख्वाब में नहायत खुशहाल देखा, मग़फ़िरत की वजह पूछी, कहा कि मेरी उसी मरते वक्त की बात ने मेरे तमाम गुनाह बख्शवाए। हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। इस वजह से उसको अल्लाह कहते हैं। लेकिन हक ये कि लफ्ज अल्लाह किसी लफ्ज से मुश्तक